नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी व क़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह सफ़ का मुताला कर रहे थे। आयत नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था, बल्कि आयत नंबर 4 का कुछ जो हिस्सा बाकी है, और आयत नंबर 5 मैंने अभी आपके सामने मज़ीद तलावत की है। आयत नंबर 4 में जो मज़मून आया था वो ये कि अल्लाह ताला मोहब्बत किससे करता है, और इस हवाले से हमने पिछली पूरी नशिस्त में ये गुफ्तगू की थी कि ये मोहब्बत दो तरफ़ा है। अल्लाह भी मोहब्बत करता है, लेकिन ये कि बंदा भी मोहब्बत करता है, और ये है वलायत का रिश्ता। लुब्बे लुबाब इस बात का ये है कि अल्लाह पहले मोहब्बत करता है तो हदायत पर चलाता है, और जब बंदा हदायत पर चलता है तो अल्लाह की मोहब्बत के तकाज़े मुख्तलिफ़ सतहों पे ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए, तो वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह ऐसे तकवा परहेज़गारी की रविश इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। फिर ये कि उससे आगे ये है कि अल्लाह की खातिर हर किस्म की कुर्बानी दी जाए, अपनी जो भी माली कुर्बानी वो पेश की जाए। उसके लिए अगर कारोबार का नुकसान होता है तो बर्दाश्त किया जाए, अगर कोई और फलों का नुकसान होता है तो बर्दाश्त किया जाए। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, इस सब पर सब्र किया जाए। तो वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, ऐसे सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। उससे आगे बढ़कर ये कि जान की बाजी खेली जाए, और जान की बाजी यानी ये कि अपना अगर सर तन से जुदा होता है तो इसकी परवाह न की जाए। तो ये वो लोग हैं कि जिनसे फिर अल्लाह मोहब्बत, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, सफ़ें बांध कर अल्लाह की राह में जंग करते हैं। और एक मैंने आपको बताया था कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन भी आया है, और ये भी कुरान मजीद में आया है कि अगर तुम अल्लाह इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो इन दोनों बातों को समझ लें कि ये सारे अमाल, अल्लाह के लिए परहेज़गारी करना, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देना, अल्लाह के लिए जंग करना और अपनी जान का नजराना पेश करना, इसको दर्जा एहसान में करना, बहुस्न खूबी करना, खूबसूरती से करना, दिलो जान से करना, अपनी उमंग से करना, ये एहसान है। तो इन एहसान करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और ये सारा काम किस शख्सियत ने और किस किरदार में आपको ये काम जो है ना बहुस्न खूबी होता नज़र आएगा, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। लिहाजा उनकी अगर पैरवी करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो पैरवी का मतलब ये हो, ये सारे आमाल उसी पैरवी के अंदर आ जाएंगे। तो ज़ाहिर है वो अल्लाह चूँकि मुत्तकियों से मोहब्बत करता है, अल्लाह चूँकि सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला एहसान की रविश इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। ये सारी खूबियाँ बदरजा कमाल जिस शख्सियत में हैं वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। लिहाजा अगर उनकी इत्तिबा करोगे, उन्हीं के नक्शे पा पे चलोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये तो वो मोहब्बत वाला मजमून था जो यानी अल्लाह की मोहब्बत तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह से। अब अगली बात यह है कि ये जो किताल है, इसको ख़ास तौर पे यूँ समझिए कि मोहब्बत अपने दर्जा कमाल को कब पहुँचती है। देखें ना, एक मजमून आया है सूरह आल इमरान में, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक़्त तक नेकी की महराज को नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो ना खर्च करो कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो। अब वो यानी जो तुम्हें पसंद है उसको अल्लाह की पसंद पर कुर्बान करना, उसके बगैर तुम जो है वो नेकी को नहीं पा सकते। तो अब आप सोचिए, इंसान को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ शय ना वो अपनी जान होती है। जब जान पे बनती है तो आदमी माल दे देता है या नहीं दे देता। जब डाकू पिस्तौल तान लेते हैं तो उसके बाद जेब खाली कर लेते हैं या नहीं कर लेता है।
تو یہ سمجھ لیجئے کہ جان سب سے عزیز تر شے ہے. وہ جان جب ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے بندہ تو اب گویا اس نے وہ اس محبت کا تقاضا بدرجہ کمال پورا کر دیا. اس لیے ہمارے دین میں اس جو ہے نا اللہ کی راہ میں قتال کرنا یہ سب سے بلند ترین نیکی سمجھی جاتی ہے. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم تحدث به نفسه، اور جو مرا اس حال میں کہ کبھی اس نے اللہ کی خاطر جنگ نہیں کی تھی، یا یہ کہ اس کے دل میں اس کی تمنا نہیں پیدا ہوئی، جنگ کا موقع نہیں آیا، چلے نہیں آیا، لیکن تمنا تو ہوتی کہ میں اللہ کی راہ میں کٹوں مروں. مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ نفاق کی ایک قسم پر مرا ہے. تو اب یہ دین کا یہ تقاضا ہمارے سامنے آ جانا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی محبت کا تقاضا اصل میں کیا ہے؟ ہر وہ محبوب شے جو تمہیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تو محبت کا تقاضا پورا ہوگا. یہاں تک کہ جان جیسی عزیز چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ٹھان لو گے، اب اس درجے کو پہنچے، اب پھر اللہ محبت کرے گا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اب یہاں پہ اب یہ کچھ شرائط آ رہی ہیں کہ یہ اس قتال کی یا اس جنگ کرنے کی کچھ شرطیں ہیں. یہ یوں سمجھے غیر منظم نہیں ہے، یہ فساد کے لیے نہیں ہے، یہ خون خرابے کے لیے نہیں ہے. دیکھیے جنگ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، خون خرابہ کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، اللہ کو بھی نہیں پسند، اللہ کو فساد نہیں پسند. تو یہ جو قرآن مجید اس کو اتنا اہمیت دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ ایک تو اس جذبے کے اعتبار سے کہ ایک بندہ مومن کمزور ہوتا ہے اور باوجود کمزوری کے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان لگانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اگر اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو آج فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے، انہیں بظاہر تو کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تو کیوں جانیں قربان کر رہے ہیں. اسی طرح ہر دور میں آپ وہ جو تیار ہو گئے تھے فرعون کے مقابلے میں جادوگر اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے، تو وہ کوئی جیتنے کی امید تو نہیں تھی، صرف اللہ کی خاطر قربانی دینے کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی تو کوئی پہلے سے انشورنس سرٹیفکیٹ تو نہیں دیا تھا کہ تم زندہ سلامت اس سے باہر نکلو گے، اللہ کی محبت کے اظہار کے طور پر یہ کیا تھا. تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ مومن کمزور ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی سکندر اعظم ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف چیر پھاڑ کرتا جو ہے نا فتح کے جھنڈے گھاڑتا اور زمینیں قبضہ کرتا آگے بڑھتا چلا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. اصل بات جو قرآن مجید سمجھا رہا ہے پہلی یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے لڑو ان سے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. محض قربانی کی بات نہیں ہے، ان کے طاقت کو ختم کرنا بھی پیش نظر ہے. کچل دو، ختم کر دو، ان کا فتنہ فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. اب یہاں پھر کیا معاملہ کریں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے، فساد کے لیے نہیں دیتا، وہ دیتا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے. تاکہ آپ ظلم، جو انہوں نے فتنہ پھیلایا کا کیا مطلب، جو یہ ظلم کرتے ہیں، کسی کو ایمان کوئی لے آئے تو اس کے اوپر جو ہے نا تعدی اور جور کے اور ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں. انہوں نے حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے خباب ابن الارت کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آل یاسر کے ساتھ کیا کیا. اے مسلمانوں، انہوں نے تمہیں جو ہے وہ مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. تو یہ لوگوں کو آزاد مرضی سے جینے کا حق نہیں دیتے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کفر کی طرف واپس آ جائے. ان کا یہ ظلم ختم کرنے کے لیے، ان کا یہ طاقت کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اب لڑو ان سے. تو گویا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ جو بھی طاغوت ہے اس کی طاقت کا کچومر نکالنے کے لیے جنگ ہوگی. اور ایک تیسرا مسئلہ بھی ہے. تیسرا مسئلہ ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. جب تک یہ ظالم مسلط ہیں انصاف نہیں ہو سکتا، جب تک یہ ظالم مسلط ہیں عدل نہیں ہو سکتا، جب تک یہ ظالم مسلط ہیں انسانوں کے درمیان عدل و قسط کا نظام قائم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جس اصول پر بنائی ہے وہ عدل کا اصول ہے. اللہ نے اس کائنات کو انصاف کے اصول پر بنایا ہے. انسانوں کے درمیان سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر حاکم ہو جائے، کوئی ایک خاندان باقی لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی کا دعویٰ لے کے کھڑا ہو جائے، کوئی ایک گروہ دوسرے لوگوں کا استحصال کرنا شروع کر دے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. فرعون اس معنی میں فسادی تھا، یہ جو نمرود اس معنی میں فسادی ہے. قوم عاد قوم سمود اس لیے ہلاک کی گئی کہ
کہ ان کے اندر یہ جو ہے نا وہ گروہ بن کر ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح مسلط ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس عدل کو قائم کرنے کے لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں، لیکن یہ جنگ کیوں کی جائے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ایک جنگ کا مقصد کیا ہے؟ بندہ مومن اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اس کا ظاہر ہو جائے۔ دوسرا جنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا جنگ کرنے کا مقصد ہے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ کوئی ظالم کسی کو مجبور کر کے کفر کی طرف لے کے نہ جائے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ ایک عادلانہ منصفانہ نظام قائم کر دیا جائے، ظالمانہ نظام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ تین مقاصد ہیں جن کے لیے یہ جنگ، یعنی اس کو اگر میں مختصر کروں تو یہ ہوگا جنگ برائے امن، اس لیے کہ ظلم ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا، تو اور جہاں پہ ناانصافی ہوگی وہاں پہ بھی امن نہیں ہوگا۔ جو جن کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اپنے حقوق کے لیے تڑپیں گے، بدامنی رہے گی۔ تو یہ جنگ جو اسلامی جنگ ہے یہ ظاہر فساد کے لیے نہیں ہے، یہ ہوس ملک گیری کے لیے نہیں ہے، یہ قتل و غارت گری کے لیے نہیں ہے، یہ امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر امن قائم کرنے کے لیے ہوگی تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ منظم ہوگی، پھر انڈرسٹوڈ ہے یہ ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ ہوگی، یہ جس کا جو دل چاہے وہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے جنگ میں یہ ہوتا ہے غصہ تو اس کا لازمی، اور انتقام، اور جیسے فوجیں کسی علاقے میں داخل ہوتی ہیں تو پھر جو کچھ وہ کرتی ہیں آپ کو معلوم ہے۔ اسلامی فوج یہ کچھ نہیں کرے گی، اور یہ کسی قوم کی نفرت میں نہیں ہوگی، یہ اللہ کی رضا میں ہوگی۔ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کو کسی کے اوپر غصہ آ گیا، چڑ چڑھ گئی، تو جاپانی بھی کر لیتے ہیں، جرمنی والے بھی کر لیتے ہیں، انگریز بھی کر لیتے ہیں، ہندو بھی کر لیتے ہیں، سکھ بھی کر لیتے ہیں۔ مسلمان اس لیے تو نہیں کرتے کہ ری ایکشن میں کریں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ میری بات آپ کو شاید آج عجیب لگے، لیکن یہ واقعہ تو آپ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن کنیکٹ نہیں کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک کافر کو بچھاڑ لیا اور قریب تھا کہ اس کی جان لے لیتے، اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا، حالانکہ اس کی سینے پہ سوار ہو چکے تھے، اب بس خنجر بھونپنا باقی تھا یا تلوار، لیکن جو ہی اس نے تھوکا آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں تو بے بس ہو چکا تھا، آپ میری جان لے سکتے تھے، آپ نے مجھے کیوں نہیں قتل کیا؟ تو فرمایا پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، اب جو ہے میرا ذاتی غصہ بیچ میں شامل ہو گیا، میں کوئی فعل اس میں کوئی ملاوٹ ہو کسی دوسرے جذبے کی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہ صفن کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ایک آرگنائز ڈسپلن جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ کوئی مشتعل مزاج لوگوں کی غصے میں ری ایکشنری ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ ویل آرگنائزڈ، ویل پلانڈ، ڈسپلنڈ ایک جو ہے وہ کام ہے، جس کو یہ ایک لفظ بیان کر رہا ہے، کون سا؟ صفن، صفیں باندھ کر۔ پھر اس میں مزید جو ہے نا وہ تاکید کی گئی ہے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اب یہ سیسا پلائی دیوار جو ہے، یہ ویسے تو قرآن مجید میں جو ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کی تھی یاجوج ماجوج کے مقابلے میں، اس میں ذکر آتا ہے افرغ علیہ قطرہ، کہ اس کے اوپر میں نے پھر وہ ڈال دیا سیسا، تو اس کے اوپر لا کے سیسا ڈال دو تاکہ یہ کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن جائے، یعنی انتہائی مضبوط دیوار۔ اس کو بطور محاورہ استعمال کیا، کس کے لیے؟ کہ جب صفیں ٹوٹے نا، جیسے دیوار نہیں ٹوٹتی، یہ صفیں گویا دیوار کی مانند ہیں، سیسا پلائی دیوار۔ پتھروں کی دیوار ہو، گولا شولا لگے گا، اس میں کوئی نہ کوئی دراڑ آ جائے گی، کوئی منجنیق کا کوئی گولا لگے گا کسی اور طریقے سے، لیکن سیسا پلائی دیوار ہو تو وہ بالکل جو ہے نا اس میں کوئی سوراخ، کوئی کسی طرح کی درز، کوئی اس میں روزن وہ نہیں پیدا ہوگی، اور پوری طرح ثابت رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، منظم ہیں، تتر بتر نہیں ہیں، منتشر نہیں ہیں، پھٹے ہوئے نہیں ہیں، نہایت مضبوط تعلق ہے آپس میں جوڑ کا۔ یہ سورہ آل عمران کے آخر میں جو ایک آخری آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، وصابروا، دیکھیے پھر صبر آ گیا، اصبروا وصابروا، کیا فرق ہے؟
اسبرو صبر کرنا، اور صابرو کا مطلب ہوگا صبر کا مقابلہ کرنا. یہ جیسے ہوتا ہے نا قاتلو، یہ قاتلو اکیلا تو نہیں ہو سکتا، دوسری طرف بھی کوئی ہوگا جس کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے. قتل کرنا یک طرفہ عمل ہے، مقاتلہ دو طرفہ عمل ہے. جیسے بحث کرنا یک طرفہ عمل ہے، وکیل صاحب بحث کر رہے ہیں، لیکن مباحثہ کرنا یہ دو طرفہ عمل ہے. آپ بھی بحث کر رہے ہیں، دوسرا بھی بحث کر رہے ہیں. مشاعرہ ہوتا ہے نا، شاعر اکیلا تو مشاعرہ نہیں پڑھ سکتا نا، اس کے مقابلے میں دوسرا بھی شاعر ہوگا تب مشاعرہ ہوگا. مناظرہ، مجادلہ، مقابلہ، یہ والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں دو فریق جب تک نہ ہوں تو یہ کام نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح سمجھ لیں مقاتلہ یا مصابرہ، یہ جو باہم صبر کرنا ہے، یہ در حقیقت ایک مخالف گروہ بھی ہے جس کے مقابلے میں صبر کرنا ہے. تو مطلب کیا بنے گا؟ صبر کافر بھی کر رہے ہیں، صبر تم نے بھی کرنا ہے. اگر تم گرمی میں نکلے ہو تو ان کے ہاں سردی تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو اسی موسم میں میدان میں کھڑے ہیں. اور تم نے اگر خود پہنا ہوا ہے وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے ہیلمٹ، تو انہوں نے بھی تو پہنا ہوا ہے، وہ انہیں تنگ کر رہا ہے. میدان میں تم اس طرح موجود ہو تو وہ اس طرف موجود ہیں. تو یہ صبر کا مقابلہ ہے، وہ بھی صبر کر رہے ہیں، تم بھی صبر کر رہے ہو. صابرو، صبر میں ان سے بڑھ جاؤ، ان سے بڑھ کر صبر کرو. تو ایک ہے انفرادی صبر اور ایک ہے مقابلے میں صبر. تو خود صبر کرو بھی اور ان کے مقابلے میں زیادہ صبر کرو. وَرَابِطُوا، اور آپس میں مربوط رہو، جڑے رہو، ربط، مل کے رہو. اب یہ وہ ربط ہے جس کو یہاں پہ ظاہر کیا گیا ہے، بنیان مرصوص، بیچ میں دراڑ پیدا نہ ہو، کوئی خلا پیدا نہ ہو، کوئی درز پیدا نہ ہو کہ جس میں سے کوئی جو ہے نا کسی فوج کو گھسنے کا موقع مل جائے. صفیں باندھ کر، اب اصل میں یہ یعنی اب یہ صف مضبوط کیسے ہوگی؟ دیوار کو مضبوط کریں گے سیمنٹ، اچھا سیمنٹ استعمال کر کے. پاکستان میں نہ ملتا ہو اچھا تو امپورٹڈ سیمنٹ کہیں سے منگائیں گے تاکہ اچھا جو ہے نا میٹیریل ہو جو اینٹوں کو باہم جوڑے. لیکن یہ کہ آپ بندوں کو جوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے جوڑیں گے؟ منظم کیسے ہوں گے؟ بالفاظ دیگر ذرا سا دباؤ آئے تو پریس کانفرنس نہیں کریں گے. نا پریس کانفرنس ہوتی ہے تو صف ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ بندہ یو ٹرن لیا، ہو گیا جی، کہانی ختم. تو اب یہاں پہ دو چیزیں چاہیے. پہلی چیز کیا چاہیے؟ پہلی چیز وہ بندہ مضبوط ہو. بندہ اگر مضبوط نہیں ہوگا تو جب وہ دباؤ آئے گا تو وہ یو ٹرن لے لے گا، پریس کانفرنس کر جائے گا. اور مضبوطی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ دیکھیں دباؤ کیسے آتا ہے، جان پہ بنتی ہے، کاروبار پہ بنتی ہے، اولاد پہ بنتی ہے. یہی کوئی دباؤ ہوتا ہے نا. آپ کا یہ نقصان ہو جائے، نوکری چلی جائے گی، جیل میں ڈال دیں گے. تو جس نے پہلے قربانیاں دی ہوئی ہوں گی تو وہ یہاں پہ بھی برداشت کرے گا. اگر قربانی نہیں دی ہوئی تو نہیں برداشت کر سکتا. تو فرد پکا ہوتا ہے انفرادی قربانیوں سے، اس بیرو سے. تب اس بیرو سے گزرتا ہے تو صابرو کی سطح پر آتا ہے. اگر وہ اس بیرو والے مرحلے سے نہیں گزرا تو صابرو والے مرحلے پہ وہ پہلے ہی لیٹ جائے گا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مشقتیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں زندگی میں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ اونچا اڑانے کے لیے ہوتی، پکا بنانے کے لیے ہوتی ہیں. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اور جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. تو ہر فرد اپنی جگہ پہ پکا ہو، کھڑا رہنے والا ہو. اور پھر ایسے پکے لوگ آپس میں مضبوط تعلق، یہ مضبوط تعلق نظم سے بنتا ہے. لسن اینڈ اوبے، آپ کی ایک کمانڈ ہے، اس نے جو حکم دے دیا ہے، اب جو مصیبت آئے، جو تکلیف آئے، جو طوفان آئے، جو پریشانی آئے، اس کی پرواہ نہیں کرنی. واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. اب اس شان کے ساتھ اس پکار پہ لبیک کہنے والے لوگ، یہ پھر اس مشن پر گویا ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، مستقیم ہیں، استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ مربوط ہیں. جب تک یہ افراد نہ تیار ہو جائیں، آپ اگر آخری مرحلے میں چلے گئے ہیں قتال کے مرحلے میں تو منہ کی کھائیں گے، ناکامی سے دو چار ہوں گے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ایک تیسری شرط بھی ہے، معتدب تعداد ہو، یعنی دیوار اتنی تو ہو نا کہ وہ مقابلہ کر سکتی ہو. 2 فٹ دیوار بنانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ تیسری شرط ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے معتدب تعداد بھی ہو. اس سے پہلے یہ قتال کا قدم اٹھانا. یہ دیکھیں ہر چیز، ہر کام کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا.
لیکن اس سے پہلے کچھ شرائطیں جو پوری کرنی پڑتی ہیں. آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے, آپ باوضو ہونے چاہیے, آپ جس زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے, آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ ساری ضرورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ شادی کرنے کا اللہ نے کہا, لیکن آپ بچوں کی تو نہیں کراتے نا, بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کراتے ہیں. تو اللہ نے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے. اور آج ہم وہ واقعہ بھی ہمارے علم میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن جب قوم نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے لڑنے نہیں گئے. یہ صفن کانہم بنیان مرصوص میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک معتدب تعداد میں ایک افراد کا گروپ موجود ہو, جماعت ہو, جماعت قتال کر سکتی ہے, اکیلا فرد نہیں کر سکتا. اچھا جی, اب آ جائیں, یہ تو پچھلی جو 4 نمبر آیت تھی اس پر تو گفتگو ہو گئی. اب یہ جو اگلا حصہ ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ موسیٰ, اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک پکار لگائی, یا قومی, اے میری قوم, لِمَ تُؤْذُونَنِی, تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رسول ہوں. اب یہاں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ یہ کس اذیت کی بات ہو رہی ہے. اس کے ذیل میں مفسرین نے 2 واقعے بیان کیے, بلکہ دو آیتیں جو قرآن مجید میں 2 مقامات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک مقام ہے سورہ احزاب کا, اور سورہ احزاب کے اس مقام پر یعنی جب انہوں نے موسیٰ کو اذیت دی اس کے ذیل میں 2 واقعے بیان کیے جاتے ہیں. ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ قارون تھا یا جو بھی کوئی اس طرح کے سازشی لوگ تھے, انہوں نے کسی خاتون کو کوئی پیسے وغیرہ سے دلا کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوا دیا اس سے کہ انہوں نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے ان کو اس سے بری کر دیا, یعنی یہ کہ وہ الزام غلط ثابت ہو گیا, یعنی معجزاتی انداز میں اللہ نے ان کی برات جو ہے نا وہ ثابت کر دی. ایک دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا الزام لگایا کہ یہ یعنی نامرد ہیں, یا وہ بھی اللہ نے پھر ان کی وجاہت جو ہے وہ ثابت کر دی. تو یہ ایک سورہ احزاب کا واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ 2 واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اس سے ظاہر ہے جب اس طرح کا الزام لگتا ہے تو اذیت ملتی ہے آدمی کو. اب آپ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ جس سیاق و سباق میں یہ واقعہ آ رہا ہے اس سے جڑتا تو محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ پیچھے قتال کی بات ہے, قتال جنگ کرنے کی بات ہے. لہذا بعض مفسرین نے پھر دوسرے واقعے کا ذکر کیا ہے جو سورہ مائدہ میں آیا ہے. سورہ مائدہ میں جو واقعہ آیا ہے وہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اب ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے جا کے فلسطین میں آباد ہونا ہے جہاں آج مسئلہ بنا ہوا ہے, اور وہ ارض مقدس اللہ نے آپ کو لکھ دی ہے کہ وہاں جا کے رہائش رکھو اور وہاں رہو, لیکن یہ کہ جنگ کرنی پڑے گی, وہاں پہ ایک قوم ہے اس سے لڑو, اور جب تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ گے اللہ فتح تمہیں ہی دے گا. اب اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دیتا ہے اقتدار کا, چھوٹے موٹے انعام کی بات نہیں, اقتدار کا انعام, تو اس سے پہلے اس جنگ کے مرحلے سے گزارنا لازم ہے تاکہ اس کی قربانی ثابت ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان اللہ کی خاطر قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اتنے مرید ہیں اللہ کے کہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اس مرحلے کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی دے دیں تو وہ جیسے ہمارا مسئلہ ہے پاکستان کا, ہمارے اقتدار پر ایسے لوگ پھر مسلط ہوئے کہ جو دنیا سے محبت کرتے تھے, اور جب دنیا سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے دنیا بنائی. ابھی وہ کل کسی نے کوئی نئی جو ہے نا کسی جنرل صاحب کا جو ہے نا وہ کھولا ہے پنڈورا باکس, تو پتہ نہیں کتنے کہاں کیا کیا دولتیں, وہ ہماری گنتی میں نہیں آتی, مطلب ہم اس کا حجم کا بھی نہیں اندازہ لگا سکتے. وہی جن کی ہیں وہی جانیں کہ وہ کتنی دولتیں ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے کہ جب اس آزمائش کے بغیر آپ کو اقتدار مل جائے گا تو آپ کرپٹ ہوں گے, کرپشن کریں گے, ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے. هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تمہیں بغیر امتحان کے اگر اقتدار دے دیں تو تم خود بھی فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتوں کو قطع کرو گے, ظلم و زیادتی کا بازار گرم کرو گے, وہی فساد مچاؤ گے. اچھا, اب لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کم سے کم شرط رکھتا ہے کہ پہلے آؤ جان کی بازی کھیلو تاکہ تمہارا سچا ہونا ثابت ہو جائے,
اور پھر اس کے بعد تمہیں اقتدار ملے تو جاؤ اب لڑو ان سے۔ تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ان فیہا قومن جبارین، موسیٰ وہاں پہ بڑے جبار لوگ ہیں، بڑے سخت طاقتور لوگ ہیں، فلسطینی ادھر پہلے سے موجود ہیں، تو وہ ہم گئے تو بڑی کٹ چاڑیں گے جیسے آج کل چاڑ رہے ہیں، تو اس وقت بھی انہیں ڈر تھا کہ بھئی یہ معاملہ خراب ہوگا ہمارے لیے۔ ان فیہا قومن جبارین وَلَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز اس میں نہیں داخل ہوں، کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے، ابداً ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب یہ بات جنگ کی ہے اور اس جنگ سے انکار کر رہی ہے قوم۔ اب آپ اسے ذرا پورے اس عمل میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم ظلم کا شکار ہے، قبطی ہیں، حالانکہ خود وہ ان کو جو ہے نا بادشاہ کے محل میں پڑھنے کا موقع ملا ہے، ان کو کوئی محرومی کا حساب، ذاتی حیثیت میں کوئی محرومی نہیں ہے، شہزادوں کی طرح پہلے بڑے ہیں، لیکن قوم کی محبت تو ہے نا دل میں، تو اپنی قوم کی وہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اسے دیکھ رہے ہیں، دل میں کوڑن بھی ہے، جلن بھی ہے۔ اسی اثنا میں دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی جو ہے ان کی قوم کے ایک آدمی کو ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے، انہیں غصہ آتا ہے اور وہ اپنے اس ساتھ جو بھی اپنا قومی بھائی ہے اس کی مدد کو پہنچتے ہیں اور ایک مکہ مارتے ہیں اس قبطی کو اور وہ مر جاتا ہے، وہ جان سے چلا جاتا ہے۔ اب خود جان بچانے کے اگلے دن وہ بات فاش ہو جاتی ہے، وہ لمبا قصہ ہے، تو وہ وہاں سے نکل کے مدین چلے جاتے ہیں، ادھر جا کے 7-8 سال رہتے ہیں، پھر وہاں سے وہ واپس آتے ہیں، رستے میں اللہ تعالیٰ ان کو رسالت عطا کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک سفر ہے، کتنا طویل سفر ہے، اس کے بعد آ کے وہ فرعون کے دربار میں پھر کتنی جو ہے نا مختلف مصائب سے گزرتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ ان کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ہی مرحلہ باقی ہے، قوم نے یہ لڑائی لڑنی ہے اور اس کے نتیجے میں اب قوم ایک آزاد، خوشحال اور اللہ کے دین کے غلبے والی زندگی اس نے بسر کرنی ہے۔ تو اس موقع پہ قوم صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا۔ تو اب جو لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کو اس کہر مذلت سے اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اس کو اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسے دکھ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اسے افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب آپ کو سمجھ آئی نا کہ یہ زیادہ واقعہ جو جڑتا ہے نا، کیونکہ ایک تو پیچھے قتال کا ذکر ہے تو وہاں بھی قتال ہی درپیش تھا، اور دوسرا ایک لیڈر وہ گویا بالکل کامیابی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہوا ہے، قریب پہنچ چکا ہے کہ قوم کے انکار کی وجہ سے وہ کامیابی 2-4 ہاتھ دور رہ جاتی ہے، تو اذیت دوہری۔ چنانچہ وہی قوم جو اتنی پیاری تھی، اتنی محبوب تھی، اتنی پسند تھی، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین القوم الفاسقین، اللہ میرے اور ان فاسقوں کی قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ لہذا زیادہ جو ہے نا قرین قیاس یہ لگتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس اذیت کا ذکر کیا ہوگا، اور یہ مسلمانوں کو کیوں سنایا کہ دیکھو آج محمد رسول اللہ پکار رہے ہیں تمہیں، کبھی غزوہ بدر ہے تو کبھی غزوہ احد ہے، تو تم اس طرح انکار نہ کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے انکار کیا تھا۔ بلکہ یہ جب غزوہ بدر ہوا نا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں تو اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ قریش کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوگا، لہذا جس کے ہاتھ میں جو آیا ڈنڈا یا کچھ بھی آیا وہ لے کے، کسی کو تلوار تھی پاس تو وہ تلوار لے کے چل پڑا، اس وجہ سے ہتھیار زیادہ نہیں تھے، کوئی بڑی تیاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تھے۔ جب آپ مدینے سے نکل چکے، بدر اور مدینے کے درمیان تھے، تو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ مڈبھیڑ 2 میں سے ایک کے ساتھ ہوگی، یا تو قافلہ ہے تجارتی جو شام سے آ رہا ہے، یا وہ لشکر ہے جو مکے سے آ رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں تم فیصلہ کر لو کہ تم نے کس کے ساتھ مقابلہ، ایک تمہارا ہے، جیسے ان سے کہا تھا نا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہ تم بس حملہ کر دو، یہ علاقہ تمہارا ہے، اسی طرح مسلمانوں سے کہا کہ یہ 2 ہیں، ان میں سے ایک تمہارا ہے۔ آدمی ہمیشہ آسانی کی طرف جاتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ قافلہ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے بٹھایا لوگوں کو اس مقام پر کہ اب مشورہ دو کیا کریں، 2 میں سے ایک ہمارا ہے۔ تو اندازہ ہو گیا لوگوں کو بہت جلد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال ہے وہ لشکر کی طرف ہے، یعنی قافلے کو چھوڑ دیں اور لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔
اب اس پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے جو تقریریں کی ہیں ان میں سے ایک تقریر یہ بھی تھی کہ اے نبی آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ ہمیں حکم کریں ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑا کے دبلا کر دیں گے، یعنی جدھر آپ ہمیں حکم کریں گے ہم وہ کر گزریں گے۔ بالکل اسی بات کو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کریں۔ تو اب جب وہ قتال کی بات آ رہی ہے تو اس کے ساتھ جو جڑتی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو جس سے اذیت ہوئی وہ قوم کا یو ٹرن لے لینا تھا، قوم کا انکار کر جانا تھا، قوم کا عین موقع کے اوپر پنچر ہو دھواں مار جانا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درجے میں وہ دل گرفتہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اب اس قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی اس طرح کا مرحلہ آتا ہے اس سے پیچھے ہٹنا در حقیقت جو بھی لیڈرشپ ہے یہ اس کی اذیت کا باعث ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کس درجے ناراض ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی نا، موسیٰ علیہ السلام کو اذیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جو یعنی ایک پہلے آ چکا نا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر۔ اب یہ جو ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ کج ہو گئے، جب وہ ٹیڑے ہو گئے۔ دیکھیے یہ زیغ کا لفظ اسی سے ازاغو بنا، اور یہ زیغ کا لفظ وہی ہے جو سورہ آل عمران میں جو دعا آتی ہے ہم پڑھتے بھی ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جو تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیو۔ زیغ کا مطلب ہے کجی کا کوئی ٹیڑھ پیدا ہو جانا، کوئی خرابی پیدا ہو جانا۔ اب یہ دیکھیے یہ کجی کیا ہے، یہ خرابی کیا ہے؟ اس کو اگر آپ دیگر حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں تو دل کے اوپر کوئی میل آ جانا، دل کے اوپر کوئی زنگ لگ جانا، دل میں کوئی خاص کیفیت پیدا ہو جانا، یا اگر میں ایک اور حدیث کے حوالے سے سامنے رکھوں تو وہن کا شکار ہو جانا۔ آج کے حالات کے ساتھ یہ بات جڑے گی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایک وقت آئے گا اقوام غیر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ اب اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات آئی کہ یہ اس لیے ممکن ہوگا کہ ہم تھوڑے ہوں گے۔ میں نے بتایا تھا نا معتدب تعداد، تو گویا معتدب تعداد نہیں ہوگی، اس وجہ سے وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضور سے صحابہ نے یہ بات عرض کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے۔ اب ان کی سوچیں جواب دے گئیں، ہم زیادہ بھی ہوں گے پھر بھی لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وہن اس بیماری کا نام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا مال وہن ہو یا رسول اللہ، یہ وہن کیا بلا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ حاصل اس کا کیا ہوگا؟ موت سے بھاگنے کا مطلب جو موت سے ڈرتا ہو وہ جنگ کے میدان میں جائے گا۔ یہ یہودیوں کی بیماری تھی۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ سورہ صف ہے، اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ میں یہ آیت آئی ہے کہ نبی ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ موت وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، اس سے دوڑ جاتے ہو اس سے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کے رہے گی، بچ نہیں سکو گے اس سے۔ تو یہ بیماری تمہیں لگ جائے گی مسلمانوں، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اب یہ نوٹ کہ دنیا کی محبت و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ دل کی کجی ہے، اس سے پناہ مانگیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اچھا اب یہ حب الدنیا کیا ہے؟ ذرا اسے کھول لینا، آج چلیں یہ تو سمجھ لینا حب الدنیا یہ کیا چیز ہے۔ قرآن مجید نے اسے کھولا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ کھولا ہے۔ دیکھیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مزین کر دی گئی، کھبا دی گئی، چپکا دی گئی، پلا دی گئی۔ وہ جیسے نہیں لکڑی میں تیل پلاتے لکڑی کو، یعنی کسی کے اندر کوئی شے پیوست کر دینا، تو پیوست کر دی گئی ان کے دلوں میں حب الشہوات من النساء، عورتوں کی شہوت کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت، تھوڑا نہیں ڈھیر،
ڈھیروں کی محبت. اور والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی باڑی، یعنی زن زر زمین جو کہتے ہیں نا جس کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ میرا محبوب بھی وہی، آپ کا محبوب بھی وہی، تو اب میں بھی اپنے محبوب کو حاصل کرنا، آپ بھی کریں گے تو ہوگا یا نہیں؟ رقیب ہو گئے نا. یہ عورتوں کے مسئلے میں تو رقابت نہیں ہوتی، نہ کاروباری رقابت نہیں ہوتی، پیشہ ورانہ رقابت نہیں ہوتی. تو یہ اصل میں دنیا میں جو فساد کی جڑ بنتے ہیں، جو کہا جاتا ہے زن زر زمین بنتی ہے، تو وہ یہی چیزیں ہیں نا جو انسان کو محبت پلا دی گئی، اس کے دلوں کے اندر رچا بسا دی گئی. یہ وہ محبت ہے جو اس کے دل کو کج کر دیتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو اس کے دل پر زنگ چڑھا دیتی ہے. اچھا، اس زنگ کا علاج بھی حضور نے کیا بتایا؟ اس دنیا کی یعنی اس کا الٹ کیا بتایا؟ یہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذہ القلوب تصدع، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یصدع الحدید، جیسے کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اذا اصابہ الماء، جب اسے پانی لگتا ہے. قیل ما جلاؤھا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کثرت الذکر الموت. اب دیکھیے کثرت ذکر الموت، ادھر کیا تھا؟ حب الدنیا، تو دنیا کی محبت کا الٹ کیا ہے؟ وہ کراہیت الموت تھا، موت سے نفرت. یہاں اس کی جگہ پہ کیا لائے؟ کثرت ذکر الموت، موت کو یاد رکھو، اس سے نفرت نہ کرو، اسے محبوب جانو. وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، شادراں ہے، گویا اس سے نکلو گے تو اللہ تک پہنچو گے. تو اللہ سے محبت ہے، تو جس سے محبت ہو اس سے ملاقات کی خواہش نہیں ہوتی. جہاں یہ بات آئی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہاں یہ بات بھی آئی ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ سے تمہاری کوئی اولیائی ہے، کوئی محبت کا تعلق ہے، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو وہ کیا ہے؟ کثرت و ذکر الموت. اور دوسری چیز کیا؟ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. یہ دو چیزیں اس زنگ کو ختم کر دیں گی. اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. تو اب یہ گویا حب الدنیا کے مقابلے میں کراہیت الموت آ گئی، اور یہ جو دنیا کی زندگی یہ وہ زنگ بن جاتا ہے. تو اب آپ اس چیز کو دیکھیں، یہی زیغ ہے، یہ زنگ ہی وہ زیغ ہے، دل کا کج ہو جانا، دل کا ٹیڑھا ہو جانا، یعنی دنیا کی محبت. اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. یہ جو 8 محبتیں دوسری جگہ پہ گنوا دی نا، یہاں پہ تو یہ آیا نا جو ابھی میں نے مزین کر دی گئی. وہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا. یہ 8 محبتیں ہیں. یہ 8 محبتیں احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. تو اس کا مطلب ہے تمہارا دل کج ہے. میں ابھی باقی وضاحت چھوڑ رہا ہوں، ابھی وہ پچھلی بحث کے ساتھ اسے جوڑ رہا ہوں. اس کا مطلب دل میں کجی ہے، اس کا مطلب دل میں زیر ہے، اس کا مطلب دل میں زنگ ہے. تو اگر دل صاف ہو گیا ہو، اللہ کی محبت آ گئی ہو، اگر دل صاف ہو گیا ہو، رسول کی محبت آ گئی ہو، اگر دل صاف ہو گیا ہو، اللہ کے لیے جہاد، مطلب کیا؟ ہر قربانی، یہ ساری محبوب چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو ایسا نہیں یہ کیفیت ہمیشہ رہے گی. چونکہ دنیا کی محبت ہے، یہ کسی وقت بھی اپنی طرف دوبارہ کھینچے گی. تو جس کو یہ کیفیت نصیب ہے وہ دعا کر رہا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو ہدایت کیا ہوئی؟ دل سے یہ محبتیں نکل گئیں. یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، یہ کامل ہدایت نہیں، پہلا درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ دل سے یہ محبتیں نکل گئیں. اور نکل بالکل نہیں سکتی کہ بالکل محبت رہی نہ. اصل میں اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں کم تر ہو جائیں، وہ ان سے بالا تر ہو جائیں. جب یہ ان کا آپس میں مقابلہ ہو تو وہ محبت غالب آئے، یہ محبت نیچے رہ جائے. جب یہ چیزیں اگر محبت بالکل نکل گئی تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا. اب کیا امتحان ہے؟ جسے نہ مال پسند ہے، نہ اولاد پسند ہے، نہ بیوی پسند ہے، نہ بیوی کو شوہر پسند ہے، تو اب اس کا تو امتحان ختم ہو گیا ہے. امتحان تبھی ہے جب تک یہ چیزیں پسند ہیں، جب تک یہ محبوب ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے ادھر آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے اللہ کی طرف. ایک طرف اللہ کا مطالبہ ہے، دوسری طرف یہ پاؤں پکڑے کھڑی ہیں. مقابلہ تو اب ہے، امتحان تو اب ہے.
اس کے یہ دونوں محبتیں آپس میں آ کے آمنے سامنے نہ کھڑی ہوں تو مقابلہ ہوتا ہی نہیں. یہ وہ مضمون ہے جو سورہ کاف میں بیان ہوا, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. زمین کے اوپر یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے رونق بخشی ہے, اٹریکٹیو بنایا ہے, انسان کو یہ بھاتی ہیں, اس کا دل ان کی طرف کھنچتا ہے, ان کی محبت انسان کے دل میں ہم نے ڈالی ہے, ہم نے پلائی ہے انسان کے دل کو یہ محبت. لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ ان کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس سے پتہ چلے گا اللہ کی طرف آنے والا کون ہے اور ادھر مر مٹنے والا کون ہے. باقی یہ اب یہاں وہ نقطہ نظر سیدھا ہو گیا کہ فرق کیا ہے. وہ محبتیں 3 دائمی ہیں اور یہ محبتیں 8 عارضی ہیں. وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا, اور یہ اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس سب کو ہم کر دینے والے ہیں سعیداً زلقا, جیسے کٹی ہوئی فصل والا کھیت ہوتا ہے کٹا ہوا وہ چٹیل, اس طرح ویران کر دینے والے ہیں. اس کا گہنا سنگار اٹریکشن ساری ختم کر دیں گے. باقی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, یہ تو سب ختم ہو جائے گا, وہ باقی رہ جائے گا جو نیک اعمال آپ نے کیے ہوں گے. تو اصل میں یہ نقطہ نظر واضح ہونا چاہیے کہ زیغ کیا شے ہے, یہ جسے کہا گیا کہ زنگ کیا چیز ہے. اب وہ سامنے ہو تو یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے. فلما زاغو, جب وہ کج ہو گئے, ٹیڑے ہو گئے, کیا مطلب؟ اللہ کی محبت کا تقاضا تھا جنگ کرتے جا کر, بجائے جنگ کرنے کے کج ہو گئے, جنگ کرنے سے انکار کر دیا, یو ٹرن لے لیا. جیسے غزوہ احد سے 300 لوگ واپس آ گئے تھے, یا جسے کوئی مشکل نظر آئی تو وہ دین کے کسی کام سے جو ہے نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, جو اللہ کی عبادت بندگی تو کرتے ہیں مگر کنارے کھڑے ہو کے کرتے ہیں. مشکل پیش آئے تو نہیں چلتے, آسانی ہو تو چلتے ہیں, جہاں مشکل آئی تو وہاں انہوں نے قدم پیچھے کھینچ لیے. یہ جو روش ہے یہ دل کج ہونے کی علامت ہے. پھر جو کیا کرایا ہے وہ بھی اکارت چلا جائے گا, وہ بھی ضائع چلا جائے گا. تو فلما زاغو, جب وہ کج ہوئے, ٹیڑے ہوئے, ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا. اب یہ بات جو پچھلی ہم نے چلائی تھی وہ کہاں سے چلائی تھی؟ اللہ محبت کرتا ہے تو بندہ اللہ سے محبت کرے, شروع یہاں سے ہوتا ہے. اور یہ پھر کہاں پہنچتا ہے؟ بندہ اللہ کی محبت میں جان کی بازی کھیل جاتا ہے تو اب اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے. تو شروع اللہ کی محبت, وہ ابتدائی محبت کی شدت ہوتی ہے نا, ایک ابتدائی درجے کی محبت ہوتی ہے, ایک انتہا کی محبت ہوتی ہے. تو وہ جو پہلی محبت ہے جس سے انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے وہ ابھی ابتدائی درجے کی ہے. اس کے تقاضے جب بندہ پورے کر لیتا ہے تو اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے, تو امتحان اس سے بڑا آ جاتا ہے. اس بڑے امتحان میں بندہ سرخرو ہوتا ہے تو اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. کرتے 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 سب سے بڑا امتحان جان پہ بن جاتی ہے. اب جب اس میں بھی بندہ جو ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے میوے تماشا لب بام ابھی, یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا لیتا ہے. اب یہ آخری درجہ جہاں تک وہ جا سکتا ہے, سب سے بلند مقام جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے. الٹ کریں, کوئی شے قربان کرنے کا مرحلہ آیا, اس نے نہیں کی, کج ہو گیا نا دل, اس نے بچا لیا. میں بڑا حکیم آدمی ہوں, میں نے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. تو اللہ اتنا ہی ناراض ہوا. اب نیکسٹ ٹائم اس سے بڑا چیلنج آیا, اس نے پھر اپنی جان بچا لی, ناراضگی پہلے سے بڑھ گئی. اگلا پھر کوئی مرحلہ آیا, اس نے پھر بچا لیا. اب بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس نے ہیلا کیا. اب جب وہ بچا لیا تو اب ناراضگی اور بڑھ گئی. اب باہر کسی کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میری داڑھی اسی طرح رہے گی, نمازیں میں اسی طرح پڑھتا رہوں گا, روزے میں اسی طرح رکھتا رہوں گا, درس اسی طرح دیتا رہوں گا. یہ جو کچھ بھی محبتوں کا کھیل ہو رہا ہے یہ اندر ہی اندر ہو رہا ہے, باہر کسی کو نہیں پتا ہے. آپ کو کچھ ککھ نہیں پتا. لیکن اچانک کسی دن کچھ ایسا ہوگا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جو آزمائش آتی ہے نا, یہ کہتے ہیں نا جو جس بندے کے دل میں چور ہو اسے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بے نقاب ضرور کرتا ہے. وہ کون سا چور ہے؟ وہ یہ چور ہے. آپ کے اندر ایک چور تھا. کون سا چور؟ آپ اللہ کے وفادار نہیں تھے. کون سا چور؟ آپ اللہ کے لیے قربانیاں نہیں دے سکتے تھے. کون سا چور؟ آپ کو اللہ کی محبت پر اور چیزیں غالب تھی, محبت اور چیزوں کی محبت غالب تھی. باہر کسی کو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. اب اس کو میں چاہتا ہوں, یہ سورہ آراف کا وہ جو مشہور واقعہ ہے نا مچھلیاں پکڑنے والا,
میں وہ اس کا صرف ترجمہ آپ کو سنا دوں تاکہ یہ بات پوری طرح آپ پر کھل جائے. اب یہ خطاب بنی اسرائیل سے، ان کے اندر یہ بیماری تھی، انہی کو سامنے رکھ کر یہ ساری بات سمجھائی گئی ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی ان سے پوچھئے، یا اے مخاطب پوچھ ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی. آج کل فلسطین میں جنگ و جدال ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں ایلات کی بندرگاہ تھی کہ جس کا یہ واقعہ ہے. حاضر البحر اذ یادون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی کی. اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے دن اچھلتی کودتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا لا یاتیہم تو وہ نہیں آتی تھی. اب دیکھیے یہ مچھروں کی بستی ہے، وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں جا کے بیچتے ہیں مارکیٹ میں تو گھر چلتا ہے، چولہا چلتا ہے. اب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا اللہ کی طرف سے منع ہے. 6 دن پکڑیں گے اور ہفتے کے دن عبادت کریں گے. ہو کیا رہا ہے؟ 6 دن مچھلیاں ہی نہیں آ رہی، اور جس دن نہیں پکڑ سکتے اس دن آ رہی ہیں. اب یہ مچھلیوں کا اپنا فیصلہ ہے یا یہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں انہیں ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نارمل جو لائف ہے یہ ڈسٹرب کیوں کر دی؟ مچھلیوں کو آنا چاہیے نا، نارمل تو یہ تھا نا مچھلیاں آتی، لیکن یہ نہیں آ رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اسپیشل آرڈیننس کیوں جاری کر دیا کہ آئندہ 6 دن مچھلیاں ہی نہ آئیں؟ یہ تو بڑا اسپیشل ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ نکال لیا، ایک ایسا ہی کام ہے یہ بھی. نارمل عادت یہ ہے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، نارمل عادت یہ ہے کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں ہر طرف نکل جاتی ہے. یہ غیر معمولی بات ہے کہ ایک علاقے میں مچھلیاں آ ہی نہیں رہی، اور ایک دن آتی ہیں، ہفتے کے دن آتی ہیں جس دن انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ عام عادت نہیں ہے. یہ جیسے ہماری دنیا کا قانون چلتا ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے، یہ تو خاص جیسے تکوینی شان ہے اس کے اندر. اب یہ اسپیشل اہتمام اللہ نے کیوں کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی یہ کام کرنے کی؟ اس کا جواب ہے جو آگے دیا ہے، کذالک یوں ہوتا رہا، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان کا امتحان لیا اس لیے کہ وہ فاسق تھے. اب یہ فسق اندر تھا، باہر نہیں تھا. اس لیے کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر بھی انہوں نے کھلا فسق اختیار نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی سنتے ہی نہیں. جیسے ہمارے ایک ویسے جج تھے سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے جب سود والی پٹیشن ان کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو اللہ پوچھے گا، بھائی یہ ہمارے پوچھنے کا کام نہیں ہے. تو یہ کام انہوں نے نہیں کیا تھا کہ وہ بعد میں دیکھے اللہ دیکھ لے گا، ابھی تو مچھلیاں پکڑو اور معیشت چلاؤ، بچے پالو. یہ مسئلہ انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کو ناراض نہیں کرتے. ہم یوں کرتے ہیں کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک بناتے ہیں ٹینک، پیچھے تالاب، بیچ میں نالیاں بناتے ہیں. ہفتے کے دن یہ جو آتی ہیں ان کو ہانک کر تالاب میں پہنچا دیتے ہیں اور واپسی کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں. مچھلیوں کو محصور کر لیتے ہیں اپنے بنائے ہوئے تالاب میں. اب کدھر جائیں گی؟ وہ کھلے سمندر سے تو واپس چلی جاتی ہے نا، اتوار کے دن ملتی ہی نہیں. تو ہم انہیں ہفتے کے دن لا کے ادھر قید کر دیں گے، واپس نہیں جانے دیں گے، اور پھر پکڑیں گے اتوار کو ہی. اب مجھے بتائیں یہ جو فقہ کا اصول ہے اس میں کیا خرابی کی انہوں نے؟ آپ نے مچھلی پکڑی نا جی، پھر دیکھیں مطلب پاکستانی پولیس والا بھی تلاشی لے تو کوئی مچھلی نہیں نکلے گی، ہے ہی نہیں، کدھر سے نکلے گی؟ پکڑی ہی نہیں. وہ تو پانی میں ہے، مچھلی کل بھی پانی میں تھی، مچھلی آج بھی پانی میں ہے. فقہ کر لے میرا جو کچھ کر سکتی ہے، لیکن مچھلی میرے قابو میں ہے، کل میں پکڑ لوں گا. اور کل پکڑنے کی اجازت ہے، کوئی اللہ نے منع تو نہیں کیا ہوا کہ نہیں پکڑ سکتے. اتوار کو اجازت ہے، اتوار کو میں پکڑوں گا. دیکھیں فقہ سیدھی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ فقہ سیدھی ہو گئی ہے. جیسے ہم نے وہ اسلامی بینکنگ والی فقہ سیدھی کر دی، یہ بھی سیدھی ہو گئی. اور سیدھی کرنے کے پیچھے ریزن بھی ہے، کیا بھوکے مرے ہیں؟ ہمارے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے. 6 دن مچھلیاں آتی نہیں، ایک دن آتی ہیں. تم کہتے ہو مولوی صاحب وہ اس دن بھی نہ پکڑو. یہ مولوی ہمارے ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی ترقی کے راستے کی رکاوٹ تھا. اور لیکن یہ کہ اس سے پتہ چل گیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے عاری ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی، اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے مچھلیوں کو اتنی تکلیف دی کہ تم 6 دن ادھر
جو ہے نہیں آؤ گی، صرف ایک دن آیا کرو گی۔ اور پھر بالآخر ان کا وہ اندر کا چور ان کی زبانوں پہ آیا، فلسفے کی صورت اختیار کی، ایک پورے ہیلے کی صورت اس نے اختیار کی، لیکن وہ اندر کا خناس باہر آ گیا۔ البتہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ اس ظلم کو تو نہیں پہچان سکے گا، وہ تو کہے گا یہ حکمت ہے، وہ تو کہے گا یہ دانائی ہے، وہ تو کہے گا یہ وزڈم ہے۔ اور 9/11 کے بعد جو پرویز مشرف نے کیا تھا، ہم سب نے کہا حکمت ہے، ہم سب نے کہا دانائی ہے، ہم نے سب نے کہا یہ نہ ہوتا تو مولویوں نے مروا دینا تھا۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے اور دنیا کا تقاضا، یہ دنیا اور محبت آمنے سامنے ہے۔ اگر دنیا کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے تو یہ ان کا مقابلہ آ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک قربان کرو گے تو پتہ چلے گا نا یہ محبت تمہاری سچی ہے، قربانی دے نہیں سکتے تو کیسے پتہ چلے گا کہ تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ ساری چیزیں قربان کی ہیں یکے بعد دیگرے یا نہیں کی ہیں۔ باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، آگ میں چھلانگ لگائی، وطن چھوڑا، اور آخر میں بیٹا رہ گیا تھا تو اللہ کے حکم پر اپنے تائیں تو کوئی فرق نہیں چھوڑا، چھری چلانے میں گردن کے اوپر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ثابت ہو گیا کہ ابراہیم تو سچا ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ میرا بھی، اللہ سے محبت کا دعویٰ سارے 1.5 ارب مسلمانوں کا بھی۔ سچا کون ہے؟ سورہ احزاب میں آیا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ جوان مرد کے جنہوں نے سچ کر دکھایا جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں وہ بھی ہیں جو جان جانے آفرین کے سپرد کر چکے، اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری لگتی ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹائیں۔ یہ سچے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذیق کیا شے ہے، یہ اندر کا ارتداد ہے۔ اللہ کی محبت پہ دنیا کی محبت آ گئی، یہ اندر اندر ہوا، یہ کسی تھرمامیٹر پہ نہیں آتا، کسی مشین کسی ٹیسٹر کے ذریعے سے یہ ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے جو علیم بذات الصدور ہے، اور جب اسے پتہ ہے اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایسے لوگوں کا راز افشا ہوگا، کھلے گا، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی محبت اللہ کے لیے تھی یا دنیا کے لیے تھی۔ تو کیسے ہوگا؟ امتحان آئے گا اور اس میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب یہ جو آیت کا حصہ ہے آخری، اب یہ یہاں پہ فاسق کا لفظ آیا ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقوں کو۔ اب یہ دیکھیے ہدایت کا تعلق ہے اللہ کی محبت کے ساتھ۔ ہدایت کوئی کس سمجھاتا کوئی کس کو ہے؟ میری بات سنیں نا جی، دیکھیں ایک کالج کے پروفیسر صاحب ہیں، وہ کسی کے منہ لگیں گے کوئی اردو پڑھانے کے لیے یا انگریزی پڑھانے کے لیے یا وہ کمپیوٹر سائنس پڑھانے کے لیے؟ بڑی مشکل سے انہیں راضی کرنا پڑے گا، بلکہ راضی کرنے کے لیے بہت کچھ مطلب وہ فیسیں شیسیں اور کیا کچھ کرنا پڑے گا، پاپڑ بیلنے پڑیں گے تب وہ کریں گے۔ ذرا آپ نے کبھی سوچا یہ اللہ تعالیٰ رب السماوات والارض، اور السماوات والارض ہے کیا بلا؟ یہ پوری کائنات جو ہے جس کی انتہا ہمیں معلوم نہیں، اس کا رب وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی ایک رسول بھیج رہا ہے، کبھی دوسرا رسول بھیج رہا ہے، کبھی کتابیں اتار رہا ہے۔ اس سے بڑی محبت کا علامت اور رحمت کی علامت اور کیا ہوگی بھائی؟ کوئی 2 منٹ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسے بات سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے اللہ کا کلام ہے، یہ پورا پروجیکٹ ہے جو اللہ نے جاری کر دیا۔ کیوں؟ یہ اس کی محبت کا مظہر ہے نا۔ ہدایت کا محبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ اللہ محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ ہدایت پر چلائے گا، انگلی پکڑ کے چلائے گا، صراط مستقیم پر چلائے گا، اور صراط مستقیم نام ہی قربانیوں کا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اسی لیے صحابہ پر کوئی مشکل نہیں آتی تھی نا، جس سال وہ پریشان ہو جاتے تھے پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ جو فاسق ہوں۔ تو یہاں فاسق کون ہے؟ یہ ظاہری کسی عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی اس فسق کی نہیں ہوتی جو عمل میں ہوتا ہے، یہ اس فسق کی بات ہوتی ہے جو ہو رہی ہے جو دل میں ہے، جسے ہم نے زنگ کہا ہے،
جسے ہم یوں کہیں کہ اللہ کی محبت پر کوئی دوسری محبت غالب آ گئی تو اللہ کی نظر میں تو فاسق ہو گئے. ایک ہی حکم تھا جو شیطان نے نہیں مانا تو اس کو فسق عن امر ربہ، اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی. یہ بات ہے. اب وہ جو میں نے آپ کو آیتیں سنائی تھی نا جس میں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اس کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اگلے الفاظ بولتے ہیں میں فتربصوا، انتظار کرو. فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. امر کیا ہے اللہ کا؟ موت. دنیا میں آئے ہو امتحان کے لیے آئے ہو، امتحان یہی تھا. اس میں تم نے 8 محبتوں میں سے کسی کو 3 محبتوں پر ترجیح دے دیے، اب انتظار کرو موت کا. باقی فیصلہ آج ہی ہو گیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب تم ہدایت پر نہیں چل سکتے، ناکام ہو چکے ہو، تمہارا فیلیور ہو چکا ہے. اب نتیجے کا تمہیں پتہ لگ جائے گا جب مرو گے، تو مرنے کا انتظار کرو. یہ سارا ذہن میں ہو تو سمجھ میں آئے گی. وہ ڈاکٹر صاحب جو ترجمہ کرتے تھے بڑا عجیب لگتا تھا. وہ اب بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ترجمہ کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب تو اس کا ترجمہ کرتے تھے فتربصوا، دفع ہو جاؤ. یہ ابھی ایک آپ سے محبت کے طور پر کوئی آپ سے ڈیمانڈ کی جائے یہ کام کر دو، آپ کہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو اس کے بعد ویسے منطقی طور پہ بنتا کیا ہے؟ دفع ہو جاؤ ہی بنتا ہے نا. نہیں کرتے تو جاؤ پھوٹا کھاؤ، نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ، چلو، پھر یہی بنتا ہے نا. وہ یہ اس ساری چیز کو سامنے رکھ کر وہ ترجمہ کرتے تھے. لیکن اصل میں تو بات یہی ہے، جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر موت طاری کر دے. باقی یہ فیصلہ آج ہی ہو گیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے فاسقوں کو جن کے دل میں اللہ کی محبت کی جگہ پہ یہ دنیا کی محبت گھر کر گئی ہو یا سما گئی ہو، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو سب سے بڑا تزکیہ کیا ہے؟ دل کو صاف کرنا نا. دل کو صاف کرنے کا مطلب دنیا کی یہ محبتیں دل سے نکالنا. یہ محبتوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے تو دنیا کہاں صاف، یعنی دل کہاں صاف ہوگا؟ پھر دھوکہ ہوگا جو بھی آپ کھا رہے ہوں گے. حقیقت میں تو دل صاف نہیں ہوگا جب تک یہ محبتیں دل میں موجود ہیں. یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت. اور یہ ہے کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ بنے گا. تو یہ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ فسق ہے، یہ دل کا فسق ہے. یہ جو دل کا فسق ہے یہ دل کا روگ ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ مرض حب الدنیا و کراہیت الموت کا مرض ہے. ان کے دلوں میں زنگ ہے، یہی فسق ہے. اور ان کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے. یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. دل کی کجی، دل کا زنگ، دل کا بیماری. فی قلوبہم مرض، دنیا کی محبت تھی فزادہم اللہ مرضا، ان محبتوں میں اللہ نے اور آگے بڑھا دیا، مزید دے دی دنیا، وہ اس میں اور ہی مگن ہو گئے. یہ ہے اصل میں سارا، یعنی فیصلہ کن شے دل کی پسند اور ناپسند ہے. اور اس کا جو اظہار ہونا ہے وہ ظاہر ہے یہ میدان کھلا ہے. اور اس کا آخری جو سرا ہے وہ اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پہ لے کے میدان عمل میں نکلنا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور اگر اس سے جان چھڑائی تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور یہاں اسے کہا فلما زاغوا، جب وہ دنیا کی طرف مڑ گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ادھر ہی موڑ دیا. یہی مضمون جو ہے سورہ نساء میں بھی آیا ہے. مسلمانوں سے یہ بات کہی، وہاں بھی جو ہے نا منافقین اور سچے ایمان والوں کا آپس میں جو ہے نا وہ تقابل ہو رہا ہے. اور وہاں یہ بات آئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر کوئی رستہ پکڑا. تو ایمان والوں کا رستہ کیا ہے؟ یہاں کیا سامنے آیا؟ وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں. ایمان والوں کا رستہ کیا ہے؟ قربانیاں دیتے ہیں. ایمان والوں کا رستہ کیا ہے؟ ہر شے اللہ کی راہ پہ لٹا دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کا رستہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے اتباع کی ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور سبیل کی، کسی اور رستے کی، وہ دنیا کا رستہ ہوگا. ایمان والوں کا رستہ دنیا کی قربانی دینا ہے، تو دوسرا جو بھی رستہ ہوگا وہ گویا اس دنیا والوں کا رستہ ہوگا.
نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے موڑ دیں گے جدھر وہ مڑا. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ کج ہوئے ہم نے ان کے دل کج کر دیے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے موڑ دیں گے جدھر وہ مڑا. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جھونکیں گے دوزخ میں. یہاں کا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے، وہاں کا دوزخ میں ڈالیں گے. وساعت مصیرا، لوٹنے کی بری جگہ ہے. ایک ہی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں دین، جسے ہم کہتے ہیں نا دل کا پاک ہو جانا، دل کا صاف ہو جانا، دنیا کی محبتوں سے پاک ہو جانا. دل کا صاف ہو جانا، وہ زنگ دنیا کی محبتیں اور بیماریاں ہی اصل زنگ ہیں، ان سے پاک ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، یہی نفاق پیدا کرتا ہے. اور منافق کی کیا نشانیاں ہیں؟ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، بولے جھوٹ بولے، امانت رکھائی جائے خیانت کرے. کیوں؟ کمزور ہے. کمزور کیوں ہے؟ یہ جب آتا ہے مقابلہ متربص مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب کا شکار ہوتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، نہ ادھر جانے کا فیصلہ کر پاتا ہے نہ ادھر جانے کا فیصلہ کر پاتا ہے. ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ کون ہے؟ حنیف، یکسو، ایک طرف فوکس. اس نے قربانی دینی ہے اللہ کی خاطر، جو مزاج یار میں آئے. اس نے چونکہ دونوں کشتیوں کا مسافر ہے، دنیا بھی چلانی ہے اور یہ اللہ کے تقاضے، تو یہ مذبذب ہو کے رہ جاتا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ پوری طرح ادھر. کافر پوری طرح یہ ایک طرف ہوتا ہے، وہ دنیا کا ہے. مومن پوری طرح دوسری طرف ہوتا ہے، قربانی دینے والا ہوتا ہے. یہ منافق نہ پوری طرح دنیا کے لیے ہے، کیونکہ ادھر جاتا ہے تو اسے یہ یاد آتا ہے یار وہ کوئی دین کا تقاضا رہ گیا. دین کی طرف آتا ہے تو اسے یاد ہے وہ دنیا کا نقصان ہو گیا. تو لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ہمیشہ ڈبل مائنڈڈ ہی رہتا ہے. اچھا، منافق بھی اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو نافقہ ہوتا ہے، ویسے تو نفق کہتے ہیں سرنگ کو. ایک خاص سرنگ ہوتی ہے ایک جانور کی، گو کی جو سرنگ ہوتی ہے اسے نافقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں. اور وہ دو منہ بناتی ہے تحفظ کے لیے، کہ اگر ادھر سے کتا داخل ہوگا تو ادھر سے آؤٹ، اور ادھر سے کتا داخل ہوگا تو ادھر سے باہر. تو یہ لوگ جن کو دنیا کی محبت ہوتی ہے، یہ اپنے تحفظ کے لیے دونوں پارٹیوں سے بنا کر رکھتے ہیں. یہ مسلمانوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی تعلقات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. دو منہ ہو گئے، دو رخے ہو گئے، کہ اگر ان کا غلبہ ہو تو ان کے ساتھ بھی گڈ آفیسز ہوں، اور ان کا غلبہ ہو جائے تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں. یہ لیکن بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا نقصان نہ ہو. میرا خیال ہے یہ مضمون پوری طرح ہمارے سامنے آ گیا. بھائی ایک لفظ اور کو یاد کر لیجئے. دیکھیں میں نے آپ کو ذیق کا بتا دیا، مرض کا بتا دیا، میں نے آپ کو زنگ کا بتا دیا، یہ ساری باتیں آ گئیں. اسی کے ساتھ ساتھ فسق کا بتا دیا. اب ایک لفظ یہ نوٹ کر لیجئے، ارتداد، مرتد ہونا. ارتداد مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے کفر کر لے. آج مسلمان تھا، کل عیسائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، وہ واجب القتل ہوتا ہے. لیکن یہ ارتداد کیا ہے؟ یہ ظاہری ارتداد ہے. وہ اعلان کر دے میں آج سے میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہو گیا ہوں، یا میں جو ہے وہ ہندو ہو گیا ہوں. یہ ارتداد ہے. ایک ارتداد اور ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ یہ محبت کا ارتداد ہے. وہ اللہ کی بجائے، اللہ کے رسول کی بجائے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے کی بجائے اس کی دنیا کی محبت ہو گئی. رخ تو مڑ گیا نا، پھر تو گیا نا. ارتداد کا لفظی مطلب پھر جانا. تو دین سے پھر تو گیا، اندر ہی اندر پھرا. یہ جو اندر ہی اندر پھرنا ہے، اس کو ارتداد باطنی کہیں گے. یہ جو ارتداد باطنی ہے یہی نفاق ہے. اور یہ جو نفاق ہے یہ دل کا کج ہونا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اور یہ جو دل کا کج ہونا ہے یہی دل کا زنگ لگنا ہے، اور یہی فی قلوبہم مرض ہے. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اگر ہمیں سمجھ آ جائیں، قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس امتحان میں ہمیں سرخرو فرمائے، اور ہمیں ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.